hero, Qasim Suri. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल रही और बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। पीपल्स पार्टी ने भी, नून ने, जितने भी अपोजिशन की जो जमातें थी कि सबसे ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लिया है। इमरान खान तो कहता था कि मैंने कर्जा नहीं लेना। और आपको ये भी बताऊं कि जिन हालात में मुल्क हमें मिला, 30,000 अरब रुपए मकरूज था और ख़जाना खाली था। इमरान खान साहब किस तरह अपने जो है दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इतने ज़्यादा पैसे लिए। तो मैं आपको ज़रा तफसील बताता हूँ कि 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो इन्होंने पैसे लिए वो 10.5 अरब डॉलर इन्होंने IMF से लोन लिया अपने 5 साला दौर में। और उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई 2013 से 18 तक, तो उन्होंने 6.5 अरब डॉलर का कर्जा लिया। और जब हमारी हुकूमत आई, हमने IMF से डील किया और IMF के पास गए, तो IMF से जो हमने प्रोग्राम लिया वो 6 अरब डॉलर का था। और 3.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 अरब डॉलर लिए थे। हमने कोई पूरे 6 अरब डॉलर भी नहीं लिए। जो हमने डील की थी 5 साल की, उसमें से हमने 3 अरब, आधे पैसे लिए। तो ये जो बातें करते हैं कि जी सबसे ज्यादा कर्जा लिया, इतना मकरूज कर दिया, तो ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है। पीपल्स पार्टी ने खुद 10.5 अरब डॉलर लिए और 6.5 अरब डॉलर नून ने 2013 से 18 तक लिए। हमने अपने 3.5 साल दौर के अंदर, आपको ये भी बताऊं कि हमने आधे 3 अरब डॉलर लिए। लेकिन इसमें किया क्या, इसके अंदर सबसे पहले ये किया कि 17 सालों में करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में रहता था, उसको जो है वो सबसे कम उस पर लेके आए और शरह पर लेके आए और सरप्लस हुआ दरमियान में। आपको बताऊं, कोरोना जैसी वबा आई और हम सब के सामने है कि पूरी दुनिया की मईशत डूब गई, कारोबार ख़त्म हो गया, महंगाई का एक तूफान आया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने गरीबों को भी बचाया और अपनी मईशत को भी बचाया। और इस सब के बावजूद जो शरह तरक्की थी वो 6% पे गई, रिकॉर्ड गई इन 3.5 सालों में। हिंदुस्तान की 7% नीचे आई, मगरबी ममालिक की गिर गई। वहां पर जो है इमरजेंसी नाफिज हुई, हम सबको पता है, और हमारी हिकमत अमली सबसे बेहतर रही। उसके साथ साथ हमने इन 3.5 सालों में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, 6,000 अरब रुपए अपने लोगों पे लगाया। हमने हेल्थ कार्ड दिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगाया और इसके साथ साथ किसान कार्ड भी दिया। आपने देखा कि हमने अपनी फैक्ट्रियों को आबाद किया। और आज आप मुझे खुद बताएं कि हमारी फैक्ट्रियां दोबारा बंद होने जा रही हैं। ये जो प्रोपेगेंडा था, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन दो बड़ी जमातों, ये जो माफियाज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनसे कम कर्जा लिया IMF से। आज ये बातें कर रहे हैं तो अपनी शराइत पे भी जाके जो बकाया किस्त है वो ले रहे हैं। ये इसमें कोई PTI की कोई शर्त शामिल नहीं है। ये जो अब कर्जे ले रहे हैं और ये जो महंगाई का जो अंबार लगा रहे हैं लोगों पे, ये जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। आपको एक और बात बताऊं कि अब जो है वो अगस्त तक इनका जो प्लान है, जो ये बातें कर रहे हैं कि इन्होंने 40 रुपए फी यूनिट बिजली को लेकर चला जाना है। आज आपको पता है कि 18-18, 16-16 घंटे बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है। जब इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, शायद खाकान अब्बासी खुद कह रहे हैं कि 1 घंटा लोड शेडिंग करो तो इतने पैसों की बचत है। आप मुझे बताएं, जब लोड शेडिंग होगी तो आपके कारखाने कैसे चलेंगे, आपका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कारखानों पर, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे, उनको कहा था कि आप इन्वेस्ट करें, हम आपको जो है रिलीफ देंगे हर चीज के अंदर। आज उन पे सुपर टैक्स के नाम से 10% डायरेक्ट टैक्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उन्होंने टैक्स खत्म किए कि अपनी लोकल इंडस्ट्री बूम हो, यहां से बाहर चीजें जाएं, ना कि हम बाहर की चीजें लें। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी चीज ये जो प्रोपेगेंडा था, ये मैंने आपको तफसील बताई कि ये प्रोपेगेंडा झूठ पे मबनी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे कम IMF से 3.5 सालों में 3 अरब डॉलर रुपए लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि
جو یہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول اور مہنگا کر رہے ہیں، لیوی لگا رہے ہیں اس کے اوپر 50 روپے اور 11% سیلز ٹیکس، تو یہ 72 روپے، اور انہوں نے پیٹرول 70 سے 72 روپے انہوں نے پیٹرول فی لیٹر بڑھانا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اور سب سے مزے کی جو بات ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ جو امریکہ کی سازش پہ جو رجیم چینج ہوئی، اس رجیم چینج میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے، جو جماعتیں، آج ان کو یہ جو کرائم منسٹر شہباز شریف ہے، اس کے ساتھ جب یہ سارے گئے تو ان کو کیا ملا؟ آپ یہ مجھے ذرا بتائیں کہ ان کو ملا کیا؟ ان کو یہ ملا کہ آپ نے کل قومی اسمبلی میں تقریریں سنی ہوں گی، آپ نے نوابزادہ خالد مکسی صاحب کی بھی تقریر سنی، ہم سب نے سنی اسلم بہتانی صاحب کی بھی سپیچ سنی، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ووٹوں کی تو آپ کی حکومت ہے اور آپ اتنا اکڑ رہے ہو، اور وزیر شہباز شریف بھی حکم کر رہا ہے، اس کے باوجود جو ارسطو ہے پوری اسمبلی کا، احسن اقبال، وہ مان ہی نہیں رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی جو وعدے کیے، اور سب سے آپ دیکھیں آخر سچ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اور آج ان کو پی ٹی آئی کی یاد آ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کے دور میں سب سے زیادہ ہمیں بجٹ ملے، اربوں روپے ملے۔ خود فلور آف دا ہاؤس اسلم بہتانی صاحب کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بلوچستان کو سب سے زیادہ پیسہ ملتا رہا ہے، اور وہ پیسہ ہم خرچ کرتے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بلوچستان میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ فنڈ گیا، 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی آج تک کسی حکومت نے اس طرح پیسے نہیں دیے۔ ہم نے 600 ارب روپے جو ہے صدرن بلوچستان میں دیے۔ ہم نے آپ کے سامنے یوب سے لے کر کشلاخ تک کا جو سی پیک کا روٹ تھا اس پہ کام شروع کرایا۔ ہم نے چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی کا جو خونی روڈ جس کو کہلایا جاتا ہے، جس پہ کئی لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں گوا چکے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اس کو ہم نے دو راہ کرنے کے لیے پی ایس ڈی پی میں منظوری بھی کر لی، افتتاح شہباز شریف پہنچ گیا کہ جی میں نے کیا ہے۔ سارا منصوبہ پاکستان تحریک انصاف کا، آج جو مخالف بھی ہیں، آج جو اس رجیم چینج آپریشن میں جا کے کس طرح ملے، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس سے فون کرانا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے ہمارے بجٹ جو ہے وہ منظور ہو رہے ہیں، یہ خود ہمیں نہیں دے رہے پیسے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ثابت ہو گیا کہ سب سے زیادہ بجٹ اپنے دور میں انہوں نے ان پسماندہ علاقوں کو دیا، جس طرح بلوچستان ہمارا جس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا اس کو دیا۔ وہاں پہ ہم نے ہسپتال بنائے، یونیورسٹیز بنائی، گوادر میں ہم نے ڈیولپمنٹ کی، گوادر کا سب سے بڑا پاکستان کا ایئرپورٹ وہاں پہ بننے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت سے اس طرح کے کام جو پاکستان تحریک انصاف نے کیے بلوچستان میں، آج خود اس امپورٹڈ سرکار کی جو الائی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فنڈ ہمیں عمران خان کی حکومت میں ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کا ایک میڈیا سیل تھا جو شروع سے کام کر رہا ہے، اور جو ہے اسٹریٹجک سیل جس کو کہتے ہیں، جو اس سے پہلے مریم صفدر کی نگرانی میں چل رہا تھا، اب اس نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ پروپیگنڈا کہ پاکستان کی جو پاک افواج ہے اس کے خلاف اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کرنا کہ کسی طرح عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو پاک افواج کے خلاف ظاہر کیا جائے کہ یہ لوگ پاک افواج کے خلاف ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب ہر پلیٹ فارم پہ کہہ چکے ہیں، جلسوں میں، لوگوں میں، کہ اس رجیم چینج آپریشن کا جو سب سے بڑا نشانہ بننے جا رہا ہے، اور جو بڑے ممالک ہیں، ہندوستان ہے، اسرائیل ہے، اس طرح کے ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان دفاعی طور پہ بہت مضبوط ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری مسلمان امہ میں سب سے بہترین فوج پاکستان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو ہر سطح پر جو ہے ہر محاذ میں آپ نے دیکھا ہے کہ سرخرو ہوئی ہے۔ ابھی ہم سے 5 سے 6 گنا بڑا ملک ہندوستان، جب ہماری حکومت تھی انہوں نے اٹیک کیا ہم پہ، اور کس طرح ہمارے پاک فضائیہ کے جوانوں نے ان کا جہاز بھی گرایا، ان کے پائلٹ کو بھی پکڑا۔ تو یہ کھٹکتی ہے پوری دنیا کے سامنے یہ فوج، اور لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح فوج کو ٹارگٹ کریں، لیکن عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جو اس ملک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔
جو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ادارہ ہے جو سب سے بہترین ادارہ ہے، پروفیشنل ادارہ ہے پاک فوج. تو یہ جو بھی اسٹریٹجک سیل جو نون لیگ کا بنا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح خلیج پیدا ہو پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کے اور ان کے لیڈران کی پاک افواج کے خلاف. تو یہ ایک بھرپور مہم انہوں نے شروع کر دی ہے ہر سطح پر کہ کسی طرح ظاہر کیا جائے کہ عمران خان صاحب اور اس کے لیڈران پاک افواج کے خلاف ہیں، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اگر متحد ہے، اکٹھا ہے اور انشاءاللہ اکٹھا رہے گا تو وہ دفاعی طور پر مضبوط ہے، اندرونی اور بیرونی. اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو امریکہ کی سازش ہوئی ہے اس کے اندر بھی الٹیمیٹ ٹارگٹ ان کا یہی ہے کہ کسی طرح دفاعی طور پر کمزور ہو پاکستان، جو انشاءاللہ واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی، جو خیبر سے لے کر کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کر آپ کا گلگت بلتستان تک، جہاں پوری پاکستان کی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس میں کوئی رنگ، نسل، مذہب، کوئی فرقہ پرستی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ پاکستانی ہیں ہم سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے جو یہ شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ڈیپ فیک ویڈیوز کا جو پورا اسکینڈل کے لوگوں کی کردار کشی کی جائے، یہ بھی انہی کا اسی سیل کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ بلیک میل کریں کسی طرح لوگوں کو. اور جو سب سے بڑا جو فیکٹر اس ٹائم لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا طوفان. لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہوتا جا رہا ہے اس ملک کو. اس 2 ماہ کے اندر کیا ہو گیا آخر؟ اس طرح اچھی بلی حکومت چل رہی تھی، انہوں نے ہر چیز بے قابو ہو گئی ہے اور وہ مہنگائی کا جن جو ہے باہر نکل آیا ہے ان سے. اور ان کو صرف اور صرف یہ آپ یاد رکھیں کہ امپورٹڈ سرکار کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، عوام کو انہوں نے چھوڑ دیا مہنگائی کے سامنے، اپنی لیے چوریاں اور عوام کے لیے جو ہے وہ مہنگائی. تو اس سلسلے میں جو 2 جولائی کو اسلام آباد اور پنڈی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس مہنگائی کے خلاف، احتجاجی جلسہ ہے ہمارا، پرامن جلسہ ہے. یہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے. میری اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں سے اپیل ہوگی کہ ہم سب کو دیکھیں، یہ جو غلامی کی زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے امریکہ کی ایما پر، یہاں پہ حکومت بدل دی، پھر اس کے بعد یہ مہنگائی سے مہنگائی کرتے جا رہے ہیں. خود اپنے لیے تو ڈائریکٹ انہوں نے اسمبلی میں قانون پاس کر کے نیب کا 1100 ارب روپے تو ہڑپ کر لیے ایک دم، اور لوگوں کو ٹیکسوں پہ چھوڑ دیا ہے، لوگوں کو مہنگائی کے سامنے چھوڑ دیا ہے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 1 کپ چائے کم پئیں. اور کرپشن تو ہوتی ہے، کرپشن کے علاوہ بھی ملک ترقی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس مغرورانہ، تکبرانہ رویے کے خلاف، یہ جو ان کے منسٹرز جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھرپور طور پر ہمیں 2 جولائی کو شام کو نکلنا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان چوروں کا مقابلہ کریں گے چاہے کسی بھی سطح پہ ہو. تو آپ لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ ہم سب نے 2 نومبر کو پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، بھی لوگ نکلیں گے، کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، خصوصی طور پہ کوئٹہ میں بھی نکلیں گے اور بلوچستان کے دوسرے شہروں میں بھی نکلیں گے، اور ہم سارے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ، عمران خان صاحب خود پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم اور آپ زندہ قوم ہیں اور ہم اس امپورٹڈ سرکار کو بالکل نہیں مانتے، اور ہم انشاءاللہ ایک آزاد اور خود مختار قوم کی طرح جئیں گے. بہت شکریہ.